آج 23 शबान जुमेरात का बाबर का दिन है। ये कोई आम दिन नहीं। आज जो शख्स ये खास वजीफा यकीन, इखलास और टूटे हुए दिल के साथ पढ़ लेता है, उसकी जिंदगी में ऐसी तब्दीली आती है कि एक ही रात में तकदीर का रुख बदलने लगता है। नसीब जाग उठते हैं और बंद दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। ये वो राज है जो हर महफिल में नहीं बताया जाता। ये सीने से सीने तक मुंतकिल होने वाली अमानत है। बहुत से लोग बरसों दुआएं मांगते रहते हैं मगर कबूलियत का लम्हा नहीं आता। मगर जब वक़्त, दिन और नीयत एक साथ जमा हो जाएं, तो रब की रहमत जोश में आती है और हालात पलटने लगते हैं। आज का दिन भी इन्हीं खास लम्हों में से एक है। अगर आपके नसीब सोए हुए हैं, अगर मुश्किलात ने चारों तरफ से घेर रखा है, अगर दिल बोझल है और आंखें दुआओं में भीग चुकी हैं, तो आज ये खास वजीफा पढ़कर देख लो। जब बंदा सच्चे दिल से रब के हुजूर झुक जाता है तो आसमानों से फैसले बदल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ अल्फाज का वजीफा नहीं, ये यकीन का इम्तिहान है। जो इखलास से पढ़ ले, उसकी एक रात ऐसी गुजरती है कि सुबह होने तक हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। ये वो राज है जो हर किसी को नसीब नहीं होता, और जो सुन ले, समझ ले और अमल कर ले, वही उसकी बरकत देखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शबान की 23 तारीख जुमेरात का बाबर का दिन है, और ये कोई आम दिन नहीं है। ये वो घड़ी है जब आसमानों के दरवाजे खुले होते हैं, जब रहमत अपने उरूज पर होती है, जब बंदों के आमाल बारगाह इलाही में पेश किए जाते हैं। और ख़ास तौर पर जुमेरात का दिन वो दिन है जिसके बारे में अहले इल्म फरमाते हैं कि इस दिन आमाल ऊपर उठाए जाते हैं। इस दिन दरूदो सलाम की कसरत की ख़ास तासीर है, और ये दिन दुआ, इस्तग़फ़ार और रुजू इल्लाह के लिए निहायत मौजू दिन है। और जब ये जुमेरात शबान के मुबारक महीने में आ जाए तो इसकी नूरानियत और बढ़ जाती है, क्योंकि शबान वो महीना है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना फरमाया। यही वो महीना है जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोज़े रखा करते थे। यही वो महीना है जो रमज़ान की तैयारी का महीना है, दिलों की सफाई का महीना है, गुनाहों की मुआफ़ी का महीना है, तकदीरों के संवरने का महीना है। और आज 23 शबान को जब रमज़ान की आमद में चंद ही दिन बाकी रह गए हैं, तो ये वक्त गफलत का नहीं बल्कि जागने का है। ये लम्हा लापरवाही का नहीं बल्कि झुक जाने का है। अगर किसी के दिल पर बोझ है, अगर रिज़्क़ में रुकावट है, अगर घर में बेबरकती है, अगर औलाद की फ़िक्र है, अगर रिश्तों की परेशानी है, अगर कर्ज ने कमर तोड़ दी है, अगर दुआएं बरसों से कबूलियत की मुंतज़िर हैं, तो आज का दिन हाथ से न जाने दें, क्योंकि शबान में की गई तौबा आम तौबा नहीं रहती। यह रमज़ान से पहले दिल की सफाई का ज़रिया बनती है। और जुमेरात के दिन मांगी गई दुआ आम दुआ नहीं रहती, बल्कि वो इस दिन पेश होने वाले आमाल के साथ ऊपर उठती है। सोचिए, जब बंदा आज के दिन वज़ू करके 2 रकत नफल अदा करके, दुरूद शरीफ की कसरत करके, इस्तग़फ़ार के आंसू बहाकर अल्लाह के पाक नामों से उसे पुकारेगा, तो क्या वो रब जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है अपने बंदे को खाली लुटा देगा? हरगिज़ नहीं। आज अगर आप सच्चे दिल से तौबा कर लें, दिल की गहराई से मुआफ़ी मांग लें, अपने गुनाहों पर निदामत के आंसू बहा लें और अल्लाह से अपने हालात की बेहतरी मांग लें, तो यकीन जानिए शबान के इन मुबारक अय्याम में रहमत का दरिया बह रहा है। जुमेरात की शाम ख़ास तौर पर दरूदो सलाम की कबूलियत की घड़ी होती है। फरिश्ते दरूद पेश करते हैं, आमाल नामे ऊपर जाते हैं, और ऐसे में जो बंदा अल्लाह के हुजूर अपनी हाजत रख देता है, उसकी दुआ रद्द नहीं की जाती। ये वो वक्त है जब आप अपनी किस्मत के बंद दरवाज़ों पर दस्तक दे सकते हैं। ये वो लम्हा है जब बरसों की बंदिशें टूट सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान आप पर रहमत बनकर आए, अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपकी तकदीर बदली हुई हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुकून, बरकत और आसानी उतर आए, तो आज 23 शबान जुमेरात के दिन को मामूली मत समझिए। आज ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़िए, इस्तग़फ़ार कीजिए, अल्लाह के अस्माए हुस्ना का विर्द कीजिए, अपने वालिदैन के लिए दुआ कीजिए, अपनी औलाद के लिए दुआ कीजिए, अपने रिज़्क़ के लिए दुआ कीजिए, और सबसे बढ़कर अपने दिल की इस्लाह की दुआ कीजिए, क्योंकि शबान दिलों को रमज़ान के लिए तैयार करने का महीना है। जो इस महीने में जाग जाता है वो रमज़ान में महरूम नहीं रहता, और जो आज की जुमेरात को संभाल लेता है वो आने वाले दिनों की बरकत पा लेता है। लिहाजा आज का दिन कीमती है, इसकी घड़ियाँ कीमती हैं, इसकी सांसें कीमती हैं। हो सकता है यही वो जुमेरात हो जिसके बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाए। हो सकता है यही वो 23 शबान हो जिसके बाद आपके नसीब संवर जाएं। इसलिए अभी से नियत कर ले
کہ آج کا دن غفلت میں نہیں گزاریں گے، بلکہ اسے توبہ، درود، ذکر اور دعا میں گزار کر اپنے رب کو راضی کریں گے، تاکہ جب رمضان آئے تو وہ ہمیں پہلے ہی معاف شدہ بندوں میں شامل کر چکا ہو۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 23 شعبان جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے اس خاص وظیفے کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ اسے کسی صورت ترک نہیں کرنا، کیونکہ بعض دن عام نہیں ہوتے، وہ فیصلوں کے دن ہوتے ہیں، وہ تقدیر کے پلٹنے کے دن ہوتے ہیں، اور آج کا دن بھی انہی خاص دنوں میں سے ایک ہے۔ آج جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو رب کریم سے وہ مانگیں جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، وہ مانگیں جس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ اب ممکن نہیں، وہ مانگیں جس کے لیے آپ برسوں سے تڑپ رہے ہیں، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے مانگتا ہے تو ناممکن ممکن میں بدل جاتا ہے، رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ایسا رزق، ایسی کشادگی، ایسی برکت نصیب ہوتی ہے کہ انسان اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پاتا۔ نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، گھر خوشیوں سے بھر جاتے ہیں، اور حالات پلٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لے، تاکہ ایسے روحانی وظائف اور اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج 23 شعبان جمعرات کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب بھی آپ کو فرصت مل جائے، باوضو ہو کر جائے نماز پر سکون سے بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے افضل ہے۔ آئیے ایک مرتبہ خلوص دل سے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ درود شریف کے ساتھ اس وظیفے کا آغاز کریں گے تو آپ کے عمل میں نور پیدا ہو جائے گا، قبولیت کے دروازے کھل جائیں گے، اور یہی درود آپ کی دعا کو آسمانوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے دل کو حاضر رکھ کر یقین کے ساتھ مکمل توجہ کے ساتھ آغاز کریں۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ہی فوراً اپنے دل کو متوجہ کیجئے اور اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں، کیونکہ ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی ادھوری خواہش ہوتی ہے، کوئی ایسا زخم ہوتا ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتا، کوئی ایسی حاجت ہوتی ہے جس کے لیے وہ راتوں کو جاگتا ہے اور آنسو بہاتا ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بے روزگاری سے پریشان ہے، کوئی کرائے کے مکان کی تنگ دیواروں میں بیٹھ کر اپنے ذاتی گھر کا خواب دیکھ رہا ہے، کوئی اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے فکر مند ہے، کوئی من پسند شادی چاہتا ہے، کسی کے گھر میں میاں بیوی کے درمیان محبت کی کمی ہے اور وہ دل سے تڑپتی ہوئی محبت چاہتا ہے، کوئی نافرمان اولاد سے پریشان ہے، کوئی شوہر کے رویے سے دکھی ہے۔ الغرض ہر شخص کسی نہ کسی درد کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنے بیٹھتا ہے۔ اس لیے آج آپ بھی اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں اپنے رب کے سامنے اپنی نیت رکھ دیں، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے کھل کر مانگیں۔ اگر آپ پر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے اور قرض دار آپ کو ستا رہے ہیں تو نیت کریں کہ یا اللہ میرا سارا قرض ادا فرما دے۔ اگر نوکری نہیں مل رہی تو نیت کریں کہ یا اللہ مجھے عزت والی بہترین نوکری عطا فرما۔ اگر اپنا گھر چاہتے ہیں تو نیت کریں کہ یا اللہ مجھے میرا ذاتی گھر نصیب فرما۔ اگر رشتوں میں رکاوٹ ہے تو نیت کریں کہ یا اللہ آسانی فرما دے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر باقاعدہ وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا رزاقو ہے۔ یاد رکھیے رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق صحت بھی ہے، سکون بھی ہے، محبت بھی ہے، اولاد بھی ہے، عزت بھی ہے۔ اور جب آپ یا رزاقو پڑھیں تو تھوڑا نہ مانگیں، آج وہ مانگیں جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ جو کام انسان کی نظر میں ناممکن ہے وہ اللہ کے لیے صرف کن کا محتاج ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ سب کو بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج کے دن کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اگر رشتوں میں بندش ہے، کاروبار رک گیا ہے، چلتا ہوا کام بیٹھ گیا ہے، گھر سے سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے،
ہر قدم پر جھگڑے اور پریشانیاں ہیں، تو آج یہ اسم مبارک یقین کے ساتھ پڑھ لو۔ طریقہ یہ ہے، یا رزاقو ایک بار، یا رزاقو دو بار، یا رزاقو تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اور پڑھتے وقت دل میں اپنی حاجات تازہ رکھتے جائیں۔ اگر آپ 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو وہ 11 کی 11 ناممکن حاجات ممکن ہونے کا راستہ پائیں گی، کیونکہ 11 بار یا رزاقو پڑھنے والا بندہ جب یقین کے ساتھ مانگتا ہے تو رب کی ذات اسے وہ عطا فرماتی ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ شرط صرف ایک ہے، دل میں شک نہ ہو، زبان پر اخلاص ہو اور آنکھوں میں یقین ہو۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا رزاقو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ ایسی سورت جو ہر مسلمان کو یاد ہے، ایسی سورت جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، ایسی سورت جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوا۔ جی ہاں، آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو رب العالمین کو بے حد محبوب ہے، اسی لیے اسے ام القرآن کہا گیا، اسی سے کتاب ہدایت کا آغاز کیا گیا۔ اس سورت میں حمد بھی ہے، دعا بھی ہے، بندگی کا اعلان بھی ہے اور سیدھے راستے کی طلب بھی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی کا نیا باب کھولنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی در پر جھکنا نہ پڑے، در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں، تو آج سورہ فاتحہ کو اپنے نصیب کا دروازہ سمجھ کر پڑھیے۔ دل کی حاضری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، یقین کے ساتھ آئیے اس کی تلاوت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ ہر بار پڑھتے ہوئے یہ احساس دل میں رکھیں کہ آپ اپنے رب کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور یاد رکھیے رب شکر کرنے والے بندے کو پسند فرماتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں برکت دیتا ہے، اس کی جان میں عافیت دیتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اس کے گھر میں سکون اتارتا ہے۔ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آج اگر آپ نے یہ عمل یقین کے ساتھ مکمل کر لیا تو آپ مصلی چھوڑنے سے پہلے اپنے دل میں اطمینان کی وہ کیفیت محسوس کریں گے جو اس بات کی علامت ہوگی کہ آپ کی دعا رب کے حضور پہنچ چکی ہے، اور جب دعا عرش تک پہنچ جائے تو خالی واپس نہیں آتی۔ آپ نے دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لیا، دل کو مطمئن کر لیا۔ اب وقت ہے کہ رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنی مرضی کے مطابق نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانے کا، اپنے گھر سے بے برکتی، لڑائی جھگڑوں، پریشانیوں کا خاتمہ کروانے کا، اور اپنی زندگی کو سکون، محبت، دولت اور برکت سے بھرنے کا۔ اس کے لیے تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ عظیم صفاتی نام ہے جو سورہ اخلاص کی دوسری آیت میں آیا ہے۔ اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے، جس کی بے نیازی میں کامل کمال ہے۔ وہ دینے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں دیکھتا، نہ شکل و صورت دیکھتا ہے، نہ اعمال کو گن کر دیتا ہے، بس مانگنے والے کے حق میں عطا فرماتا ہے۔ وہ بے روزگار کو روزگار دیتا ہے، بے اولاد کو اولاد عطا کرتا ہے، ضرورت مند کی ہر حاجت پوری کرتا ہے، اور رزق و دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اب یہ جان لیں کہ اللہ الصمد کو آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سنیں۔ اللہ الصمد ایک بار، اللہ الصمد دو بار، اللہ الصمد تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے اور دل میں اپنی ہر حاجت، ہر مقصد اور ہر نیت تازہ رکھتے جائیں۔ ہر بار پڑھتے ہوئے یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ کریم آج آپ کی ہر مشکل، ہر رکاوٹ، ہر ادھوری خواہش کو پورا کرے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال 11 بار یا رزاقو، 33 بار سورہ فاتحہ اور 21 بار اللہ الصمد بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے مکمل پڑھ لیں تو آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل مکمل کر کے آپ نے اپنی زندگی میں رب کی رضا حاصل کر لی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ وہ خاص عمل ہے
جسے اولیاء کرام پڑھتے آئے ہیں، جس کی برکت سے نصیب بدلتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں اور ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ اسی ترتیب سے پڑھیں، شک اور لاپرواہی کی کوئی جگہ نہ ہو، کیونکہ آج کے دن قبولیت کے دروازے کھلے ہیں، رب کی رحمت جاری ہے۔ جو بندہ خلوص، یقین اور توجہ کے ساتھ یہ اعمال پڑھے گا وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا۔ آج اگر سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر ہو جائے گا۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھائیں اور رب کریم سے دل کی تمام حاجات مانگیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اولیاء کرام کے صدقے سے رب آپ کی ہر مانگی ہوئی حاجت کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے وہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔